बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल करीम। जी अल्हम्दुलिल्लाह, सीरत उल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सिलसिला रहीकुल मख्तूम ग़ज़वा खैबर का पहला हिस्सा जो हमने मारका था उसके बारे में पढ़ा। आज हम इंशाअल्लाह उसका जो आखिरी हिस्सा है, जो दूसरा हिस्सा जिसे हम कह लें, आज हम उसका दूसरा हिस्सा का उसका मुताला करेंगे। आज के हिस्से में हम जो सुलह की बातचीत शुरू हुई, जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपके जानिसारों ने दो हिस्सों पर फ़तह हासिल कर ली और बात तीसरे हिस्से पर गई जिसको अल-कुतैबा कहा जाता था, जिसमें ग़ालिबन 3 जो है वो किले थे। तो वहाँ पर जाकर बात सुलह की तरफ शुरू हुई और मुज़ाकरात का सिलसिला शुरू हुआ। आइए उसके बारे में पढ़ते हैं। इब्न अबी अल-हुक़ैक़ ये एक आदमी था, इसने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास पैगाम भेजा कि मैं आपके पास बातचीत कर सकता हूँ। आपने फरमाया हाँ, और जब जवाब मिला तो उसने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास हाज़िर होकर इस शर्त पर सुलह कर ली कि किले में जो फ़ौज है इसकी जान बख्शी कर दी जाएगी और इनके बाल बच्चे इन्हीं के पास रहेंगे, यानी इन्हें लौंडी और ग़ुलाम नहीं बनाया जाएगा, बल्कि वो अपने बाल बच्चों को लेकर खैबर की ज़मीन से निकल जाएंगे और अपने अम्वाल, बागात, ज़मीनें, सोने, चांदी, घोड़े, ज़िरहें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले कर देंगे। और तय ये हुआ कि सिर्फ इतना कपड़ा ले जाएंगे जितना एक इंसान की पुश्त उठा सके। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर तुम लोगों ने मुझसे कुछ छुपाया तो फिर अल्लाह और उसके रसूल बरी ज़िम्मा होंगे। यहूद ने यह शर्त मंजूर कर ली और मसालहत हो गई। इस मसालहत के बाद तीनों किले मुसलमानों के हवाले कर दिए गए और इस तरह खैबर की फ़तह मुकम्मल हुई। अबुल हक़ीक़ के दोनों बेटों ने बदअहदी की और उनका कत्ल किया गया। वो कैसे हुई? उस मुआहदे के अलरग़म अबुल हक़ीक़ के दोनों बेटों ने बहुत सारा माल गायब कर दिया। एक खाल गायब कर दी जिसमें माल और हुयई बिन अख्तब के ज़ेवरात थे। इसे हुयई बिन अख्तब मदीना से बनु नज़ीर की जिलावतनी के वक्त अपने साथ ले गया था। इब्न इस्हाक़ का बयान है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास किनाना बिन अबी अल-हुक़ैक़ लाया गया। इसके पास बनु नज़ीर का ख़जाना था, लेकिन आपने दरियाफ़्त किया तो उसने तस्लीम करने से इनकार कर दिया। इसे ख़जाने की जगह के बारे में कोई इल्म है? इसके बाद एक यहूदी ने आकर बताया कि किनाना को रोज़ाना इस वीराने का चक्कर लगाते हुए देखता है। इस पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किनाना से फरमाया, ये बताओ कि अगर ये ख़जाना हमने तुम्हारे पास से बरामद कर लिया तो फिर हम तुम्हें कत्ल कर देंगे या नहीं? उसने कहा जी हाँ। आपने वीराना खोदने का हुक्म दिया और उससे कुछ ख़जाना बरामद हुआ। फिर बाकी मांदा ख़जाना के मुतालिक आपने दरियाफ़्त किया तो इसने फिर अदायगी से इनकार कर दिया। इस पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत ज़ुबैर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के हवाले कर दिया और फरमाया, इसे सज़ा दो यहाँ तक कि इसके पास जो कुछ है वो सब हमें हासिल हो जाए। हज़रत ज़ुबैर ने इसके सीने पर हुक्मा की ठोकरें मारी यहाँ तक कि इसकी जान पर बन गई। फिर उसे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मोहम्मद बिन मसलमा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के हवाले कर दिया और उन्होंने मोहम्मद बिन मसलमा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के बदले इसकी गर्दन मार दी। महमूद साया हासिल करने के लिए किला नाइम की दीवार के नीचे बैठे थे कि इस शख्स ने इन पर चक्की का पाट गिराकर इन्हें कत्ल कर दिया। इब्नुल क़य्यिम का बयान है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अबुल हक़ीक़ के दोनों बेटों को कत्ल करा दिया था और इन दोनों के खिलाफ माल छुपाने की गवाही किनाना के चचेरे भाई ने दी थी। इसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुयई बिन अख्तब की साहबजादी हज़रत सफ़िया रज़ियल्लाहु तआला अन्हा को कैदियों में शामिल कर लिया और वो किनाना बिन अबी अल-हक़ीक़ की बीवी थी और अभी दुल्हन थी। इनकी हाल ही में रुखसती हुई थी। अम्वाल गनीमत की तकसीम इस तरह से हुई कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यहूद को खैबर से जिला वतन करने का इरादा फरमाया और मुआहिदा में यह तय पाया कि मगर यहूद ने कहा कि ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमें इसी सरजमीन में रहने दीजिए, हम इसकी देखभाल करेंगे क्योंकि हम आप लोगों से इस ज़मीन को ज़्यादा बेहतर जानते हैं। इधर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा कराम के पास ना इतने ग़ुलाम थे कि वो इतनी बड़ी ज़मीन की देखभाल करते और ना ही इतने ग़ुलाम थे और ना खुद सहाबा को इतनी फुर्सत हासिल थी कि वो इतना बड़ा काम सर अंजाम दे पाते। इसलिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खैबर की ज़मीन इस शर्त पर यहूद के हवाले कर दी कि सारी खेती और तमाम फलों की पैदावार का आधा हिस्सा यहूद को दिया जाएगा और जब तक रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मर्जी होगी इस पर बरकरार रखेंगे और जब चाहेंगे इन्हें जिलावतन कर दिया जाएगा। इसके बाद हज़रत अब्दुल्लाह बिन रवाहा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने खैबर की पैदावार का तखमीना लगाया तो इनको जिला वतन हज़रत उमर बिन ख़त्ताब रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने किया था, जो इंशाअल्लाह उनकी सीरत जब हम पढ़ेंगे तो उस वक्त उसका तज़किरा आएगा। खैबर की तकसीम इस तरह की गई कि इसे 36 हिस्सों में बांट दिया गया। हर हिस्से में 100 हिस्सों का जामिया था और इस तरह कुल हिस्से बने 3600। इसमें से निस्फ यानी 1800 हिस्से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और मुसलमानों के थे
اور عام مسلمانوں کی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حصہ بھی انہی میں سے ایک تھا، اور باقی 1800 حصوں پر مشتمل دوسرا حصہ تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کی اجتماعی صورتحال کا خیال کرتے ہوئے ان 1800 حصوں کو الگ کر دیا۔ 1800 حصوں پر خیبر کی تقسیم اس لیے کی گئی تھی کہ یہ اللہ کی طرف سے صلح حدیبیہ کے لیے ایک عظیم عطیہ تھا، جو موجود تھے ان کے لیے بھی اور جو موجود نہ تھے ان کے لیے بھی، چونکہ سوار کے علاوہ خود گھوڑے کو بھی حصہ ملتا تھا، اور صلح حدیبیہ میں موجود جو تعداد تھی وہ 1400 تھی۔ تو جو خیبر سے آتے ہوئے اپنے ساتھ 200 گھوڑے لائے تھے، چونکہ سوار کے علاوہ خود گھوڑے کو بھی حصہ ملتا ہے، اور گھوڑے کا حصہ ڈبل یعنی 2 فوجیوں کے برابر تھا، یعنی ایک فوجی کے پاس اگر 2 گھوڑے ہیں تو اسے 300 کا حصہ ملے گا۔ اس لیے خیبر کو 1800 حصوں پر تقسیم کیا گیا، 200 شاہ سواروں کو 3 حصوں کے حساب سے 600 ملے، یعنی ایک گھوڑا 200 حصے اور اس کا مالک اس کو 100، تو 300 کا حصہ ایک آدمی کو مل گیا۔ تو 200 گھوڑے تھے تو 600 حصے ادھر چلے گئے، اور باقی بچ گئے 1200 حصے، اور وہ 1200 حصے 1200 پیدل سواروں کو اندر تقسیم کیے گئے، تو ہر حصے میں 100 آئے۔ خیبر کی اموال کے بارے میں اس سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ صحابہ کرام کی روایات کثرت سے موجود ہیں کہ اس فتح کے بعد صحابہ کرام نے یعنی پیٹ بھر کر کھانا کھایا اور جی بھر کر کھجوریں کھائیں، اور اس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واپسی کے وقت کھجوروں کو بھی کچھ ساتھ لائے۔ حضرت جعفر بن ابی طالب اور عشری صحابہ کی آمد بھی اسی موقع پر ہوئی۔ حضرت جعفر بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ وہ صحابی ہیں جو ہجرت حبشہ میں چلے گئے تھے، اور وہاں سے اب ان کی واپسی ہوئی تھی، اور اس واپسی کے لیے خط جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نجاشی کو لکھا تھا، اس خط میں اس کا تذکرہ موجود ہے کہ آپ انہیں ہمارے پاس واپس بھیج دیں۔ اسی غزوے میں حضرت جعفر بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ خدمت نبوی میں حاضر ہوئے، اور ان کے ساتھ اشعری مسلمان حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے رفقا بھی تھے۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ یمن میں ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ظہور کا علم ہوا، تو ہم لوگ یعنی میں اور میرے 2 بھائی اپنی قوم کے 50 آدمیوں سمیت اپنے وطن سے ہجرت کر کے ایک کشتی پر سوار ہوئے، آپ کی خدمت میں روانہ ہوئے، لیکن ہماری کشتی نے ہمیں نجاشی کے ملک حبشہ میں پھینک دیا۔ وہاں حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے رفقا سے ملاقات ہوئی۔ انہوں نے بتایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بھیجا ہے اور ہمیں یہاں ٹھہرنے کا حکم دیا ہے، آپ لوگ بھی ہمارے ساتھ ٹھہر جائیے، اور چنانچہ ہم بھی ان کے ساتھ وہاں پر رک گئے۔ خدمت نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت پہنچ سکے جب آپ خیبر فتح کر چکے تھے۔ آپ نے ہمارا بھی حصہ لگایا، لیکن ہمارے علاوہ کسی بھی شخص کو جو فتح خیبر میں موجود نہ تھا کوئی حصہ نہ لگایا، اور صرف شرکائے جنگ ہی کا حصہ لگایا۔ البتہ حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے رفقا کے ساتھ ہماری کشتی والوں کا بھی حصہ لگایا، اور ان کے لیے بھی مال غنیمت تقسیم کیا۔ اور جب جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خدمت نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں پہنچے، آپ نے انہیں بوسہ دے کر فرمایا، واللہ میں نہیں جانتا کہ مجھے کس بات کی زیادہ خوشی ہے، خیبر کی فتح کی یا جعفر کی آمد کی۔ یاد رہے ان لوگوں کو بنانے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمرو بن امیہ ضمری کو نجاشی کے پاس بھیجا تھا، اور ان سے کہلوایا تھا کہ آپ لوگ ان کو روانہ کر دیں۔ حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے شادی، چونکہ اس میں وہ تذکرہ ہو چکا ہے، حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا شوہر جو کنانہ تھا، اور وہ ابن ابی حقیق کا بیٹا تھا، اور وہ اپنی بدعہدی کے سبب قتل کر دیا گیا، تو حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قیدی عورتوں میں شامل کر لی گئیں۔ اس کے بعد جب یہ قیدی عورتیں جمع کی گئیں تو حضرت داہیہ بن کلبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کی خدمت میں عرض کی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے قیدی عورتوں میں سے ایک لونڈی دے دیجئے۔ آپ نے فرمایا جاؤ اور ایک لونڈی لے لو۔ انہوں نے جا کر صفیہ بن حیی بن اخطب کو منتخب کر لیا۔ اس پر ایک آدمی نے آ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے بنی قریظہ اور بنی نضیر کی سیدہ صفیہ کو داہیہ کے حوالے کر دیا، حالانکہ وہ آپ کے شایان شان ہیں۔ آپ نے فرمایا داہیہ کو صفیہ سمیت بلاؤ۔ حضرت داہیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو ساتھ لے کر حاضر ہوئے۔ آپ نے انہیں دیکھ کر حضرت داہیہ سے فرمایا قیدیوں میں سے کوئی دوسری لونڈی لے لیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر اسلام پیش کیا، انہوں نے اسلام قبول کر لیا۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں آزاد کر کے ان سے شادی کر لی، اور ان کی آزادی کو ہی ان کا مہر قرار دیا۔ مدینہ واپسی پر سد صحابہ پہنچ کر حیض سے پاک ہو گئیں۔ اس کے بعد حضرت ام سلیم رضی اللہ عنہا نے انہیں آپ کے لیے آراستہ کیا، اور رات کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھیج دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دلہے کی حیثیت سے ان کے ہمراہ صبح کی، اور کھجور گھی
گھی اور ستو ملا کر ولیمہ کھلایا اور راستے میں 3 روز شبہ عروسی کے طور پر ان کے پاس قیام فرمایا۔ اس موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے چہرے پر ایک نشان دیکھا، دریافت فرمایا یہ کیا ہے؟ کہنے لگیں یا رسول اللہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خیبر آنے سے پہلے میں نے خواب دیکھا کہ چاند اپنی جگہ سے ٹوٹ کر میری آغوش میں آ گرا ہے۔ بخدا مجھے آپ کے معاملے کا کوئی تصور بھی نہ تھا، لیکن میں نے یہ خواب اپنے شوہر سے بیان کیا تو اس نے میرے چہرے پر تھپڑ رسید کرتے ہوئے کہا یہ بادشاہ جو مدینہ میں ہے تم اس کی آرزو کر رہی ہو۔ زہر آلود بکری کا واقعہ۔ خیبر کی فتح کے بعد جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مطمئن اور یکسو ہو چکے تو سلام بن مشکم کی بیوی زینب بنت حارث نے آپ کے پاس بھنی ہوئی بکری کا ہدیہ بھیجا۔ اس نے پوچھ رکھا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کون سا عضو زیادہ پسند ہے گوشت میں سے، تو اسے بتایا گیا تھا کہ دستی، اس لیے اس نے دستی میں خوب زہر ملا دیا اور اس کے بعد بقیہ حصہ بھی زہر آلود کر دیا تھا۔ پھر اسے لے کر وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی اور آپ کے سامنے رکھا تو آپ نے دستہ کو اٹھا کر ایک ٹکڑا چبایا لیکن نگلنے کے بجائے تھوک دیا، پھر فرمایا یہ ہڈی مجھے بتلا رہی ہے کہ اس میں زہر لگایا گیا ہے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زینب کو بلایا تو اس نے اقرار کر لیا۔ آپ نے پوچھا تم نے ایسا کیوں کیا؟ اس نے کہا میں نے سوچا اگر یہ بادشاہ ہے تو ہمیں اس سے راحت مل جائے گی اور اگر یہ نبی ہیں تو اسے خبر دے دی جائے گی۔ اس پر آپ نے اسے معاف کر دیا۔ اس موقع پر آپ کے ساتھی حضرت بشر بن برا بن معرور رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے، انہوں نے ایک لقمہ نگل لیا تھا جس کی وجہ سے ان کی موت واقع ہو گئی۔ روایات میں اختلاف ہے کہ آپ نے اس عورت کو معاف کر دیا تھا یا قتل کر دیا تھا۔ تطبیق اس طرح کی گئی ہے کہ پہلے تو آپ نے معاف کر دیا لیکن حضرت بشر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی موت واقع ہوئی تو پھر قصاص کے طور پر انہیں قتل کر دیا گیا۔ جنگ خیبر میں فریقین کے مقتولین۔ خیبر کے مختلف معرکوں میں کل مسلمان جو شہید ہوئے ان کی تعداد 16 ہے، 4 قریش سے، ایک قبیلہ اشجع سے، ایک قبیلہ اسلم سے، ایک اہل خیبر سے اور بقیہ انصار سے۔ ایک قول یہ بھی ہے کہ ان معرکوں میں کل 18 مسلمان شہید ہوئے۔ علامہ منصور پوری نے 19 لکھا ہے، پھر وہ لکھتے ہیں کہ اہل سیر نے شہدائے خیبر کی تعداد 15 لکھی ہے، مجھے تلاش کرتے ہوئے 23 نام ملے اور ان ناموں کا کچھ تذکرہ موجود ہے۔ جی تو اب ہم فدق کے بارے میں پڑھتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خیبر پہنچ کر محیصہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اسلام کی دعوت دینے کے لیے فدق کے یہودیوں کے پاس بھیج دیا، لیکن اہل فدق نے اسلام قبول کرنے میں دیر کر دی، مگر جب اللہ تعالیٰ نے خیبر فتح فرما دیا تو ان کے دلوں پر رعب پڑ گیا اور انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آدمی بھیج کر اہل خیبر کے معاملہ کے مطابق فدق کی نصف پیداوار دینے کی شرائط پر مصالحت کی پیش کی۔ آپ نے پیشکش قبول کر لی اور اس طرح فدق کی سرزمین خالص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہوئی، کیونکہ مسلمانوں نے اس پر گھوڑے اور اونٹ نہیں دوڑائے تھے۔ وادی القرا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خیبر سے فارغ ہوئے تو وادی القرا تشریف لے گئے۔ وہاں بھی یہود کی ایک جماعت تھی، ان کے ساتھ عرب کی ایک جماعت بھی شامل ہو گئی تھی۔ جب مسلمان وہاں اترے تو یہود نے تیروں سے استقبال کیا، وہ پہلے سے صف بندی کیے ہوئے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک غلام مارا گیا تو لوگوں نے کہا اس کے لیے جنت مبارک ہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہرگز نہیں، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، اس نے جنگ خیبر میں مال غنیمت کی تقسیم سے پہلے اس میں سے جو چادر چرائی تھی وہ آگ بن کر اس پر بھڑک رہی ہے۔ لوگوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد سنا تو ایک آدمی ایک تسمہ یا 2 تسمے لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ ایک تسمہ یا 2 تسمے آگ کے ہیں۔ اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جنگ کے لیے صحابہ کرام کی ترتیب اور صف بندی کی۔ پورے لشکر کا علم حضرت سعد بن عبادہ کے حوالے کیا، ایک پرچم حباب بن منذر کو دیا اور تیسرا پرچم عبادہ بن بشر کو دیا۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہود کو اسلام کی دعوت دی، انہوں نے قبول نہ کیا اور ان کا ایک آدمی میدان جنگ میں اترا۔ ادھر سے حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نمودار ہوتے ہیں اور اس کا کام تمام کر دیتے ہیں۔ پھر دوسرا آدمی نکلتا ہے حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس کو بھی قتل کر دیتے ہیں۔ اس کے بعد ایک اور آدمی میدان میں آیا، اس کے مقابلے کے لیے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نکلے اور اسے قتل کر دیا۔ اس طرح رفتہ رفتہ ان کے 11 آدمی مارے گئے۔ جب ایک آدمی مارا جاتا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم باقی یہودیوں کو اسلام کی دعوت دیتے۔ اس دن جب نماز کا وقت ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کو نماز پڑھاتے اور پلٹ کر یہود کے بالمقابل چلے جاتے اور انہیں اسلام، اللہ اور اس کے رسول کی طرف دعوت دیتے۔ اس طرح لڑتے لڑتے شام ہو گئی۔ دوسرے دن صبح پھر آپ مدینہ تشریف لے گئے، لیکن ابھی سورج نیزہ برابر بھی نہیں ہوا ہوگا کہ ان کے ہاتھ میں جو کچھ تھا اسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے کر دیا۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بزور قوت اور اللہ کی مدد سے ان پر فتح حاصل کر لی۔ اللہ نے ان کے اموال
مال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو غنیمت میں دیے اور صحابہ کرام کو بہت سارا ساز و سامان حاصل ہوا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وادی القریٰ میں 4 روز قیام فرمایا اور جو مال غنیمت ہاتھ آیا اسے صحابہ پر تقسیم کر دیا، البتہ زمین اور کھجور کے باغات کو یہود کے ہاتھ میں رہنے دیا اور اس کے متعلق ان سے بھی اہل خیبر جیسا معاملہ طے فرمایا۔ تیمہ کے یہودیوں کو جب خیبر، فدق اور وادی القریٰ کے باشندوں کے سپرد ہونے کی اطلاع ہوئی تو انہوں نے مسلمانوں کے خلاف کسی قسم کی محاذ آرائی کرنے پر کوئی جرأت نہ کی، از خود آدمی بھیج کر صلح کی پیشکش کر لی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی پیشکش قبول فرما لی اور یہود اپنے مال و متاع میں مقیم رہے۔ اس کے متعلق آپ نے ایک تحریر بھی عنایت فرما دی تھی جو یہ تھی، یہ تحریر ہے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ کی طرف سے بنو عادیہ کے نام، ان کے لیے ذمہ ہے اور ان پر جزیہ ہے، ان پر نہ زیادتی ہوگی نہ انہیں جلا وطن کیا جائے گا، رات معاون ہوگی اور دن پختگی بخش، یعنی یہ معاہدہ دائمی ہوگا۔ اور یہ تحریر خالد بن سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لکھی۔ مدینہ کو واپسی، اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ واپس تشریف لاتے ہیں۔ واپسی کے دوران لوگ ایک وادی کے قریب پہنچے تو بلند آواز اللہ اکبر لا الہ الا اللہ کہنے لگے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے آپ پر نرمی کرو، تم لوگ کسی بہرے اور غائب کو نہیں پکار رہے ہو بلکہ اس ہستی کو پکار رہے ہو جو سننے والی اور قریب ہے۔ نیز اثناء راہ میں ایک بار رات بھر سفر جاری رکھنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اخیر رات میں راستے میں کسی جگہ پڑاؤ ڈالا اور حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ تاکید کر کے سو رہے کہ ہمارے لیے رات پر نظر رکھنا، لیکن حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بھی آنکھ لگ گئی، وہ پورب کی طرف منہ کر کے اپنی سواری کے ساتھ ٹیک لگائے بیٹھے تھے کہ سو گئے۔ پھر کوئی بھی بیدار نہ ہوا یہاں تک کہ لوگوں پر دھوپ آ گئی۔ اس کے بعد سب سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیدار ہوئے، پھر لوگوں کو بیدار کیا اور آپ اس وادی سے نکل کر کچھ آگے تشریف لے گئے، پھر لوگوں کو فجر کی نماز پڑھائی۔ کہا جاتا ہے کہ یہ واقعہ کسی دوسرے سفر میں پیش آیا۔ خیبر کے معارکوں کی تفصیلات پر غور کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی واپسی یا تو 7 ہجری کے سفر کے اخیر میں ہوئی یا پھر ربیع الاول کے مہینے میں ہوئی تھی۔ سریہ ابان بن سعید، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سارے سپہ سالاروں سے زیادہ اچھی طرح یہ بات جانتے تھے کہ حرام مہینوں کے خاتمے کے بعد مدینہ کو مکمل طور پر خالی چھوڑ دینا تدبر اور دور اندیشی کے بالکل خلاف ہے۔ درآں حالانکہ مدینہ کے گرد و پیش ایسے بدو مقیم ہیں جو لوٹ مار اور ڈاکہ زنی کے لیے مسلمانوں کی غفلت کے منتظر رہتے ہیں، اسی لیے جن ایام میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم خیبر تشریف لے گئے تھے انہی ایام میں آپ نے بدوؤں کو خوف زدہ کرنے کے لیے ابان بن سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کمان میں نجد کی جانب ایک سریہ بھیج دیا۔ ابان بن سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنا فرض ادا کر کے واپس آئے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے خیبر میں ملاقات ہوئی۔ اس وقت آپ خیبر فتح کر چکے تھے۔ غالب یہ ہے کہ سریہ سفر 7 ہجری میں بھیجا گیا، اس کا ذکر صحیح بخاری میں آیا ہے۔ اس کے بعد انشاءاللہ ہم اگلے لیکچر میں غزوہ ذات الرقاع کے بارے میں پڑھیں گے۔ اس کے بعد ہم ذات الرقاع کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عمرۃ القضاء سے پہلے، یعنی حدیبیہ میں جو عمرہ کا طے ہوا تھا معاملہ، اس عمرہ کے ادا کرنے سے پہلے اور اب تک جو ہم نے پڑھا اس کے درمیان جو واقعات ہوئے ان کا ہم مطالعہ کریں گے۔ اس میں غزوہ ذات الرقاع ہے اور چند سرایا ہیں، چند سریے ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مختلف سپہ سالاروں کی سربراہی میں مختلف جگہوں پر بھیجے۔ انشاءاللہ ہمارا یہ سلسلہ جاری رہے گا اور انشاءاللہ بفضل اللہ یہ سلسلہ بہت آگے بڑھے گا اور اس میں بہت کچھ آئے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم سب کی مغفرت فرمائے، ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں ان سیرت میں سے اسباق کو سیکھنے، سمجھنے اور پھر ان کو عمل کرنے اور ان کو پھیلانے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا، آمین۔